अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आइए मौज़ूए मुंतखब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमतुल रिज़वान और उनके तजदीदी कारनामे, इस मौजू से कुछ मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तो शनीद हो। उससे पहले आइए आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह में बई ईमान दुरूद पाक पढ़े कि हुज़ूर ने फरमाया जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उससे पुलसरात पर रोशनी अता फरमाता है। और इस ईमान व यकीन के साथ कि जो आदमी हुज़ूर पर दुरूद पढ़ता है, हुज़ूर ने फरमाया वो बंदा कंजूस नहीं होता, अल्लाह ताला उसे सखी बना देता है। तो दुरूद की बरकत से आदमी सखी होता है, कंजूस नहीं होता। आइए आका की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सदी के रास पर यानी बुनियाद पर, अब चाहे इख्तिताम हो चाहे इब्तिदा हो, अल्लाह ताला एक ऐसे को पैदा फरमाता है, भेजता है जो दीन में आकर के नए नए काम करता है। अब नए नए काम करेंगे तो मसला है, नए नए काम से मुराद ये कि वो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतें जो लोगों ने ख़त्म करने का पूरा मंसूबा बना लिया, साजिश कर ली। आसान लफ्ज़ में ये कहें कि जिस अंदाज में कोई कमरा होता है, कमरे में किताबें मौजूद हों, कोई उनको पढ़ता लिखता नहीं है। एक दीवाना आया किताबों का, अब वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने कहा कि ये किताबें धूल खा रही हैं, इतनी अहम किताबें। उसने तमाम किताबों से धूल को साफ किया और किताबों के मसाइल लोगों को बता दिया, तो वो आदमी काबिल तारीफ होता है। ऐसा ही हर दौर में शरीयत के मसाइल के ऊपर लोग अपनी ख्वाहिशात की धूल को बिठा देते हैं। उन्हीं ख्वाहिशात की धूल को जो खत्म करता है उसे वक्त का मुजद्दिद कहा जाता है। जो उसी शरीयत पर बैठे धूल को, ख्वाहिशात और लग़्ज़िशात और शरारतों, खबासतों और बिदअतों की धूल को जो छांट देता है उसी को मुजद्दिद वक्त कहा जाता है। आप गौर करें, अल्लाह ताला ने हर दौर में किसी ना किसी को आका अलैहिस्सलाम की बहसत के बाद मुजद्दिद बनाकर जलवागर फरमाया है। मुजद्दिदों का आगाज होता है उमर बिन अब्दुल अजीज से, वहां से आगाज होता है, वहां से आगाज हुआ। और हर मुजद्दिद ने यजीद के बारे में क्या कहा, समझे कि नहीं आप? वहां से मुजद्दिदों का आगाज हुआ और आकर के अभी आकर के हुजूर मुफ्ती आजम पर सिलसिला ठहरा हुआ है। अब आगे इंशाअल्लाह हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल रिज़वान की जो ताज़ियती पैगामात जो शाये हुए हैं उनमें देखना, मुल्क शाम के 3 बुजुर्गों ने, हिंदुस्तान के नहीं कि हिंदुस्तान वाले बड़े अकीदत में होते हैं, बोलेंगे हिंदुस्तान वाले बोल रहे, और ख़ासतौर से हम जैसे लोग बोलेंगे मुरीद है ताजुश शरिया के इसलिए ज़्यादा बोलते हैं। शाम के बुजुर्ग हैं, इन 3 शाम के बुजुर्गों ने मेरे मुर्शिद आज़म सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल रिज़वान को मुजद्दिद वक्त लिखा है। समझ रहे कि नहीं आप? तो ये इन 3 बुजुर्गों ने लिखा, हवाला कोई मांगेगा किताब है खोल के रख दूंगा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी बात चल रही है मुजद्दिद वक्त हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमतुल रिज़वान की। ये भी मुजद्दिद हैं और इनकी परवरिश मुजद्दिदों के शहजादों के जरिए से हुई है। आप कहेंगे कौन से मुजद्दिद के शहजादे? हम कहेंगे मुजद्दिद अल्फ़सानी। मुजद्दिद अल्फ़सानी नक्शबंदी सर हिंदी फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान के शहजादे और आपके पोतों के जरिए से जिसकी परवरिश हुई है वो वक्त का मुजद्दिद औरंगज़ेब आलमगीर कहा जाता है। समझे ना? आते औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमत व रिज़वान की तरबियत इन लोगों ने फरमाई है। इसलिए अब तरबियत सोचे जब ऐसे लोग करने तो आदमी कैसा होगा। कहते हैं जैसे साचा होता है वैसे सामान तैयार होता है। अरे जोर से यार, जैसा कारखाना वैसा सामान।
کارخانہ ہے، مجدد الف ثانی کے علم و ہنر اور عقیدت کا کارخانہ ہے. اس سے تیار ہونے والا جو وقت کا مجدد ہے اسے اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان یہ نقش بندی ہیں. سبحان اللہ. لیکن آپ کہیں گے حضرت الحمدللہ الحمدللہ جتنے رضوی ہیں سب نقش بندی ہیں، ہے نا. اور رضوی وہ ہوتا ہے جو اہل سنت و جماعت کا پابند ہوتا ہے، سمجھ رہے نا. جیسے حنفی وہ جو امام اعظم حنیفہ کے مسلک کا پابند، شافعی جو امام شافعی کے مسلک کا پابند، مالکی جو امام مالک کے مسلک کا پابند، حنبلی جو امام احمد بن حنبل کے مسلک کا پابند. تو کہا رضوی، کہا وہ جو امام احمد رضا کے مسلک کا پابند ہو. سمجھے کہ نہیں؟ یہ رضوی جو ہے یہ مسلک کی نشاندہی ہے، یہ عقیدے اور مذہب کی نشاندہی کا نام ہے، ورنہ سارے سلسلے ہمارے ہیں. ہم کو تو الحمدللہ مزرع چشت بخارا و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. سمجھے کہ نہیں؟ تو نقش بندی ہے. لیکن ایک بات بتا دیں، دکن کے صوبہ دار آپ مقرر ہوئے تو یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ چشتی بزرگ اچھے نہیں ہیں، چشتی بزرگ اچھے نہیں ہیں. ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنی شروع کر دی. تو میں نے کہا نا، جب خواہشات کی دھول بیٹھتی ہے اسی دھول کو جو ختم کرتا ہے وہ وقت کا مجدد ہوتا ہے. تھے نقش بندی، لیکن جب چشتی بزرگوں کی عظمتوں پہ حملہ ہوا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان نے باعث خاضہ سے اپنی محبت کو بڑھا لیا تھا، اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا تھا. یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان نے بتایا سارے سلسلے ہمارے ہیں. یہ حضور اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان. انصاف کی بات چلی تو ایک واقعہ سنا کر پھر آ کر کے آپ کی زندگی پر گفتگو کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو سنا دو. میں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان عورت کی عزت کی کتنی قدر کرتے تھے. آپ نے آگرہ کا جو قلعہ ہے اس قلعے میں ایک گھنٹی اور زنجیر کا نظم کیا تھا. زنجیر ہلاؤ تو گھنٹی ڈائریکٹ بادشاہ کے حجرے میں بجتی تھی جا کر، جس کو ہم لوگ آج کے دور میں بھی بولتے ہیں کال بیل. تم نے کال بیل جو ہے نا بنایا ہے، ہم کہتے بناؤ، لیکن نقل کس کی کر رہا ہو؟ وقت کا مجدد کی. یہ تمہارا کال بیل ہے، وہ زنجیر اور بادشاہ تک پہنچنے کا ذریعہ. تو زنجیر بجاؤ. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان بنفس نفیس تشریف لایا کرتے تھے. کتنی رات ہو، کتنا بھی کیا ٹائم ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ خود تشریف لاتے. تذکرہ مجدد اسلام صفحہ 256 57 58 کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے. ایک دن رات میں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان محو خواب تھے، آپ سو رہے تھے. ایک بوڑھی خاتون ضعیفہ رات کے وقت آئی اور اسی زنجیر کو ہلایا، آپ کے کمرے میں گھنٹی بجی. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان نکل کے آئے، دریافت کیا کون؟ تو بوڑھی خاتون کپ کپاتے ہوئے آواز میں بولنے لگی کہ میں رام گڑھ کی رہنے والی ہوں جو آگرہ سے تھوڑی دور کے پاس ہے. میری اکلوتی لڑکی ہے، بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے. اس کے والد نہیں ہے، غیر مسلم خاتون تھی، وہ اس کے والد نہیں ہے، لیکن وہاں کا جو زمیندار ہے وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس اور اپنی خواہش کا شکار بنانا چاہتا ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان جلال میں آ گئے. سوچے کیسے جلال میں نہ آئے؟ جب شکنتلا کا انصاف کیا تو ابراہیم کو 4 ٹکڑے میں پھڑوا دیا تھا. ان کی نظر میں سب برابر ہیں، رعایا ہیں، سب برابر ہیں. گویا کہ اسلام نے کا جو نظریہ ہے اس نظریے کو پیش کیا ہے کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہاں ہر رعایا کو کھڑا کر دیا آپ نے. مسلم ہو خیر مسلم، انصاف سب کے ساتھ ہوگا. یہ انصاف کا ہی تقاضا تھا. کہتے اورنگزیب چونکہ ذمہ ہوا کرتے تھے اس وقت، جو کافر بادشاہ اسلام کو ٹیکس دے وہ ذمہ ہوتا ہے، اس کے جان و مال کی، اس کے جو ہے دھارمک استان کی حفاظت کرنا یہ بادشاہ اسلام کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تو ہر چیز پہ ٹیکس لگ رہا ہے. اس وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان نے گنگا اسنان کے ٹیکس کو فری کر دیا تھا. گنگا اسنان کون کرتا ہے؟ پوچھ لینا آپ. مردہ کون اس میں ڈالتا ہے؟ پوچھ لینا آپ.
मुर्दा बहाने का भी टैक्स लिया जाता था और आज भी लिया जाता है। हत्या औरंगजेब आलमगीर अली रहमतुल इस्माइल ने गैरों के साथ ऐसा सुलूक फरमाया कि उस टैक्स को भी माफ फरमा दिया था। समझे कि नहीं? यह टैक्स धार्मिक स्थानों के टैक्स को माफ कर दिया था। यह हत्या औरंगजेब आलमगीर अली रहमतुल इस्माइल की रवादारी और इंसाफ और अदल का सिस्टम है कि गैरों के साथ भी रियायत है, अपनों के साथ भी रियायत है। गलत गलत होता है, सही सही होता है। तो हत्या औरंगजेब आलमगीर अली रहमतुल इस्माइल ने हुक्म दिया कि इन ज़ईफ़ा को ले जाओ और ले जाने के बाद इनको शाही मेहमान खाने में ठहराओ, इनकी ज़ियाफ़त करो। बूढ़ी औरत रोने लगी कि हुजूर अगर नहीं मदद की गई रात में तो मेरी बच्ची की इज्जत से खेल डालेगा वो जमींदार। हत्या औरंगजेब आलमगीर अली रहमान ने फरमाया तुम टेंशन मत लो, आप जाकर के शाही मेहमान खाने में आराम करो, जो होगा देखा जाएगा। हुक्म दिया, बूढ़ी औरत रोने लगी। आपने हुक्म दिया 2 घोड़े मंगाए जाए। 2 जबरदस्त घोड़े आए। आपने बूढ़ी खातून को रवाना किया। इधर आप खुद एक घोड़े पे सवार हुए, दूसरे घोड़े पे अपने वजीर को सवार किया और फरमाया चलो रामगढ़ की तरफ। पहुंचे जाकर के रामगढ़ से पहले ही जंगल में पहुंचे तो वहां पर आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है, ए खातून मैं बड़े पैसे वाला हूँ, हसीन और जमील हूँ, मुझसे बहुत सारी औरतें शादी करना चाहती हैं, तो अपने आप को मेरे हवाले कर दे। अगर जबरदस्ती करने पे मजबूर करेगी तो तुझे तकलीफ का मामला होगा, जान से भी हाथ धो सकती है। हत्या औरंगजेब आलमगीर अली रहमतुल इस्माइल को समझने में देर ना लगी, क्योंकि वक्त का वली भी है। समझने में देर ना लगी। आप घोड़े से उतर गए, वजीर को उतारा, छुप करके नजारा देखने लगे, सुनने लगे मामला क्या है। उस खातून ने कहा कि हम अपनी इज्जत को तेरे हाथ में नहीं देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। तो जमींदार ने कहा जान की कुर्बानी देकर क्या करेगी, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया के मामला सब खत्म हो जाएंगे। तो उस खातून ने कहा हमारे लिए यह बेहतर यही है कि इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूं। चुनाचे जब औरत बहुत जिद करने लगी तो जमींदार ने अपने आदमियों से कहा, किसी का नाम उधम सिंह है, किसी का कुछ है, नाम ले लेकर कहा कि औरत पे हमला कर दो। जैसे ही इन लोगों ने हमला किया, इधर बचाने के लिए अल्लाह ताला ने वक्त के मुजद्दिद हत्या औरंगजेब को खड़ा कर दिया था। आप तलवार निकाल करके उस मैदान में आ गए, मुकाबला करने लगे। खाली 2 लोग और इधर काफी तादाद में लोग, काफी तादाद में मुकाबला होता रहा। औरंगजेब आलमगीर अली रहमतुल इस्माइल जख्मों से चूर हो गए, लेकिन उस जमींदार को जख्मों से चूर कर दिया और उसके बाद उस औरत को घोड़े की पुष्ट पर बिठाया और वजीर को हुक्म दिया, वो भी घोड़े पे सवार हुआ और घोड़े पे सवार होकर के उस औरत को जो है, उस खातून को, उस लड़की को इज्जत बचा करके हत्या औरंगजेब आगरे के किला में रात ही में लेकर के आ गए। रात में जब आए, जख्मों से चूर थे, हुक्म दिया तबीबों को बुलाया जाए, वजीर का इलाज किया जाए। मेरे इलाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही जख्म रोज़े महशर मेरी इज्जत और हिफाजत, इज्जत और इस्मत की हिफाजत की गवाही देंगे। हत्या औरंगजेब ने वजीर के बारे में हुक्म दिया, खुद तो खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद जब सवेरा हुआ तो सवेरा होने के बाद आपने बुलाया अपने फौजियों को, लश्करियों को, सिपाहियों को। पंखा बंद कर दे, दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आपने सिपाहियों को हुक्म दिया रामगढ़ जाओ। चुनाचे वो गए और जाने के बाद वहां पर आपने हुक्म दिया था जितने जख्मी मिले सारे जख्मियों को पकड़ के लाओ, उनका जख्म ताजा हो। तो सिपाही और लश्करी पहुंचे, सब लेकर के आए। उस बूढ़ी खातून ने जो अपनी बेटी को देखा तो खुशी की इंतहा ना रही। हत्या औरंगजेब आलमगीर अली रहमतुल इस्माइल ने उस जमींदार को सजा दी और उस बूढ़ी खातून को शाही 500 अशरफियों से नवाजा और फरमाया अपनी बच्ची की शादी का इंतजाम करो, मैं बनफ्से नफीस तुम्हारी बेटी की शादी में तशरीफ लाऊंगा। तो हत्या औरंगजेब आलमगीर अली रहमतुल इस्माइल ने इस अंदाज में औरतों की इज्जत की हिफाजत फरमाई है और हमेशा इंसाफ किया है, हमेशा इंसाफ किया है। जहां पर आपको गलत अंदाज में पेश किया जाए तो समझ लेना यहां दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, वरना वक्त का वली और वली वही होता है जो काम करता है तो अल्लाह को राजी करने के लिए। किसी को क्यों तकलीफ देगा, उसकी नजर में सब बराबर होते हैं, अपने हो चाहे गैर हो। तो हत्या औरंगजेब आलमगीर अली रहमतुल इस्माइल, ये नक्शबंदी फैजान इनके ऊपर जाहिर रहा।
نقشبندی فیضان حضور مجدد الفسانی علیہ رحمت الرضوان کے شہزادے حضرت خواجہ معصوم نقشبندی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر بڑے اچھے انداز میں حضرت اورنگزیب نے خط لکھا تھا آپ کو. جب خط لکھا تو اس خط کے جواب میں خواجہ معصوم نقشبندی، یہ مجدد الفسانی کے شہزادے اور بیٹے ہیں، اور کس کے؟ حضرت اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان کے پیر و مرشد ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے کون ہیں؟ پیر و مرشد. حضرت اورنگزیب خود مرید ہوئے اور اپنی 2 بہنوں کو بھی خواجہ معصوم نقشبندی سے مرید کروایا تھا. خود بھی مرید ہوئے، اپنی بہنوں کو بھی مرید کروایا. یہی وجہ کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان کا گھرانہ دیندار گھرانہ، آپ کی بیٹیاں حافظہ، آپ کی بیٹیاں عالمہ، ایک بیٹی تو مفسرہ قرآن بھی ہے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان کا پورا گھرانہ زبردست، بیٹے غضب کے عالم. تو آپ کو خواجہ معصوم نقشبندی علیہ رحمت الرضوان نے جوابی خط میں کیا لکھا تھا معلوم ہے؟ شہزادہ دین پناہ، یعنی ایسا شہزادہ جو دین کی حفاظت کرتا ہے، ایسا شہزادہ جو دین کی حفاظت کرتا ہے. ابھی کیسے دین کی حفاظت کر رہا ہے بتائیں گے. اور آپ کے حضور خواجہ معصوم نقشبندی علیہ رحمت الرضوان کے بڑے بھائی مجدد الفسانی کے بڑے شہزادے خواجہ محمد سعید نقشبندی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑے القابات سے حضرت اورنگزیب عالمگیر کو نوازا. کیا لکھا معلوم؟ ناصر الملت البیضاء. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ روشن مذہب کی معاونت اور تعاون کرنے والے. روشن مذہب کا ملت بیضاء آقا کی شریعت کو کہا جاتا ہے، ملت بیضاء کی مدد کرنے والے. آگے کہتے ہیں مروج شریعت الفراء، اور غالب شریعت کو رواج دینے والے، مؤید الدین القویم، مضبوط دین کا سپورٹ کرنے والے، مشید احکام الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مضبوط کرنے والے. ان القابات سے نوازا کس نے؟ خواجہ محمد سعید نقشبندی علیہ رحمت الرضوان نے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان کو. اب اندازہ لگائے حضرت اورنگزیب عالمگیر کس مقام پر رہے. اور یہی نہیں کہ حضور خواجہ مجدد الفسانی علیہ رحمت الرضوان کے شہزادوں نے آپ کی خاص پرورش فرمائی ہو، بلکہ آپ کے پوتوں سے بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے. اور میرے اعلیٰ حضرت تو محی الدین لکھا ہے. محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے. آگے فرماتے مجدد الملہ، یعنی دین کو زندہ کرنے والے، اور ملت میں جو خواہشات کی دھول بیٹھ گئی تھی اس دھول کو ہٹا کر کے اللہ کی بارگاہ سے مجدد کا لقب پانے والے. یہ آتے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان کے بارے میں اعلیٰ نے فرمایا. اگلے ہفتے انشاءاللہ آئے گا اشتراک کہ میرے اعلیٰ نے تجدیدی کارنامہ کیا اور حضرت اورنگزیب عالمگیر نے تجدیدی کارنامہ کیا. کون سے کارنامے مشترک نظر آتے ہیں؟ اشتراک کہاں کہاں پایا جاتا؟ اور حضرت اورنگزیب عالمگیر مجدد ہیں، یہ خالی اعلیٰ حضرت ہی یا ان کے ماننے والے نہیں مانتے. مولوی اسماعیل قتیل اس نے بھی آپ کو مجدد مانا ہے. مولوی اسماعیل قتیل سمجھتے ہیں دہلی کا، جس نے حضرت نظام الدین کو کہا تھا آ رہا ہوں افغانی پٹھانوں سے مقابلہ کر کے. اس کے بعد آپ کو دیکھا جائے گا. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا وہیں تجھے پٹھان دیکھ لیں گے. سرحد کے پٹھانوں نے دیکھ لیا اور ان کے اس کے عقائد و نظریات کو بریلی کے پٹھان نے دیکھ لیا ہے. ہاں، اس کو وہاں پر پٹھانوں نے ٹھکانہ لگایا اور ادھر بریلی کے پٹھان نے اس کے نظریات کو ٹھکانے لگایا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان بڑی شان ہے آپ کی. آپ کے بارے میں معاصر عالمگیری، تھوڑی فارسی عبارت پڑھ لی جائے، تھوڑی لذت لے لی جائے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ فارسی میں بہت زبردست خطوط اور مضامین لکھا کرتے تھے. آپ نے جو پہلا قرآن لکھا، نسخہ جو قرآن کا تیار کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، اس نسخے کو سب سے پہلے مدینہ طیبہ بھیجا تھا. پھر دوسرا نسخہ تیار کیا تو مکہ مکرمہ. سمجھ رہے نا، یہ محبت مکہ اور مدینے سے. اور کئی بار آپ نے حج کیا ہے. اور ایک روایت تو یہ آئی
کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان کے بارے میں خواجہ معصوم نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجدد الفسانی دارا شکوا جب یہ شاہ جہان کے بعد بیٹھا اپنی منمانی کرنے کے لیے، سمجھنے دارا شکوا میں نے کل ہی مضمون میں لکھا تھا، رشتہ تسبیح و زنار کو اس نے ایک بنا دیا کہ تسبیح بھی وہی ہے زنار بھی وہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیشانی کے سجدے کے نشان کو، قشقے کے نشان کو، دونوں کو برابر کر دیا، اپنی انگوٹھی پہ پربو لکھوایا، پربو انگوٹھی پہ لکھوایا تھا، جس انگوٹھی پہ میرے مصطفیٰ نے لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ، اس نے کیا لکھوایا؟ پربو۔ بڑے عجیب و غریب عقائد و نظریات کا حامل رہا، تو خواجہ مجدد الفسانی علیہ رحمت الرضوان کی روح پرفتو بڑی بیزار رہی۔ ایک دن خواجہ معصوم نقشبندی تذکرہ مجدد الاسلام میں خواجہ معصوم نقشبندی رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ مجدد الفسانی خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا معصوم خوش ہو جاؤ، بہت جلد دارا شکوہ کا کام ہو جائے گا اور حکومت تمہارے مرید عالمگیر کے ہاتھ میں آ جائے گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تمہارے مرید عالمگیر کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو حضرت اورنگزیب وہ ہیں جن سے مجدد الفسانی کی روح بھی خوش ہو چکی ہے۔ معلوم ہے ایک روایت میں تذکرہ مجدد الاسلام کے اندر ایک روایت اور ملتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ کئی بزرگ مدینہ طیبہ جب دارا شکوہ بیٹھا تھا تخت پہ تو اس وقت کئی بزرگ مدینہ طیبہ گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، کئی بزرگوں کا نام ملتا ہے، پہنچے تو آقا علیہ السلام نے بشارت دی اور بتایا کہ بتا دو بہت جلد ایسا آدمی تخت نشین ہوگا جو میری شریعت کی صحیح ترجمانی کرے گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان آقا کی روح بھی خوش ہے، اور مصطفیٰ کے بعد نائب مصطفیٰ حضور غوث پاک نے بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تذکرہ مجدد الاسلام آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، کتاب آئے گی تو وہ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، پڑھ لیں، مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں معاصر عالمگیری فارسی میں تو چونکہ مجدد حضور حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان زبردست فارسی میں مضمون لکھتے تھے، تو اب اس کتاب میں پہلے آپ کے تعلق سے آپ کا عمل اور طریقہ کار کیا تھا، خود معاصر عالمگیری صفحہ 318 اور 19 کے اندر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَمَذْهَبِ حنیف امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عامل، کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان مذہب حنیف امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے پابند رہے ہیں، مذہب امام اعظم حنیفہ کے پابند رہے۔ اسی لیے کچھ غیر کے مقلد کبھی کبھی بولتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ حنفی مذہب پھیلا، ابے پاگل، تلوار کے زور پہ پھیلتا تو بہت کچھ ہو جاتا، دوبارہ کوئی سر نہ اٹھا پاتا، دوبارہ کوئی سر نہ اٹھا پاتا۔ یہ تلوار کا زور نہیں تھا، یہ اخلاق کا زور تھا، کردار کا زور تھا، جہاں نالائق آئے وہاں پہ تلوار کا زور رہا، سمجھ رہے گی نہیں؟ تو مذہب امام اعظم حنیفہ کے پابند رہے۔ پانچوں ارکان اسلام میں، پانچوں ارکان اسلام جو ہیں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تینوں معاملات میں امام اعظم حنیفہ کے مذہب کے پابند تھے۔ آگے کیا کہتے معلوم؟ کہتے ہیں باوضو و بذکر کلمہ طیبہ و دیگر اذکار و ادعیہ معصورہ رطب اللسان می بودان، کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں آئے مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے، ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر اور دیگر دعائیں جو مصطفیٰ سے منقول ہیں، ہر وقت وہ ان دعاؤں سے اپنی زبان کو تر رکھا کرتے تھے، ہر وقت ذکر کرتے تھے۔ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان۔ جی آگے فرماتے ہیں وَالصَّلَاةِ مَفْرُوزَہ را اول وقت در مسجد وغیر مسجد و جماعت، نماز فرض جو نماز فرض ہے، پنجگانہ نماز ہے، فرض نماز کو اول وقت مسجد میں اور غیر مسجد میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ مسجد میں آئے تو جماعت کے ساتھ، اگر مسجد میں نہ آ سکے تو بھی جماعت کے ساتھ اول وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان۔ آگے فرماتے ہیں خود یہ لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر خود اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں، سمجھے نا؟ زور سے تو یار
آدمی اپنے بارے میں تو ایک دم فائنل بات بتائے گا نا، کون مبالغہ کرے گا؟ پہلے وہ لکھنے کا، کتابچہ لکھنے کا، روز نامچہ لکھنے کا رواج تھا، ڈائری لکھنا جس کو بولتے ہیں۔ آج کوئی ڈائری لکھنا ہی نہیں، اور لکھیں گے تو اپنی خراب باتیں تو لکھیں گے ہی نہیں، اچھی باتیں لکھیں گے۔ صحیح بات ہے نا جی؟ تو ہر جگہ جماعت سے نماز پڑھتے اول وقت، چاہے مسجد میں ہو چاہے غیر مسجد میں ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَجَمِيعِ سُنَن وَنَوَافِلْ وَمُسْتَحَبَّاتِ بحضور وخشوع، تمام ادا می کردن، تمام سنتیں، نوافل، مستحبات حضور قلب سے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو 49 سال حکومت کی ہے یار۔ حکومت کا انداز یہی ہے کہ جب بندہ آقا علیہ السلام کی شریعت پہ مضبوطی سے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا خالی زبانی دعویٰ، ہم کہیں گے زبانی نہیں، قرآنی دعویٰ ہے اللہ یرث عبادی الصالحون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا وارث انہیں بناتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ برے لوگ اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیکوں کو اللہ تعالیٰ وارث بنا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوچا غیر نواز کو نکال دیا تھا ہے، لیکن غیر نواز نے بتایا میرے اونٹوں کو نہیں نکال پا رہا ہے، کیونکہ نیک بندہ، اللہ نیک بندے کو وارث بناتا ہے۔ تو غیر نواز علیہ رحمت الرحمان کہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں، تو ان کو کیا، ان کے غلاموں کو کیا؟ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو بولنا۔ بس شرط ہے کہ غلامی جو حق ہے اس غلامی کو ادا کیا جائے، طریقہ کار جو ہے، سمجھ ہے نا، خالی زبانی دعویٰ نہ ہو، حقیقی دعویٰ ہو جی۔ تو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے۔ ودر ایام شہور، روزہائے 20 اور مہینے میں 3 روزے، 13، 14، 15 کمپلسری ہتے اورنگزیب رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کی کیا شان ہے ان 3 روزوں کی؟ اس کا اندازہ غنیت الطالب علم کی ایک روایت سے لگا ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پر آدم علیہ السلام آئے تو چونکہ جنت میں تھے تو جنت کا جمال الگ ہے، زمین پہ آئے تو دھوپ کی تیزی بدن پر لگی تو آپ کا بدن کالا پڑنے لگا، آپ کا بدن کالا پڑنے لگا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میرا بدن تو کالا پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم 3 روزے رکھو، 13، 14، 15 مہینے کے 3 روزے رکھو گے جنت جیسا جمال میں عطا کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے 3 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے جنت جیسا جمال دوبارہ عطا فرما دیا ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرحمان ان 3 روزوں کے پابند تھے اور ہفتے میں 3 روزے اور رکھا کرتے تھے۔ کون کون؟ دوشنبے کا روزہ، پیر کا، جمعرات اور جمعہ کا روزہ۔ جمعرات اور جمعہ ملا کے رکھے تو کوئی خرابی نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جو مسلم شریف کی روایت میں حضور نے جمعہ کے دن خاص نفل روزہ رکھنے سے منع فرمایا تو پوری روایت پڑھیں۔ حضور نے فرمایا مگر یہ کہ اس کے بعد رکھا جائے، مگر یہ کہ اس کے پہلے رکھ لیا جائے۔ تو ملا علی قاری علی رحمت الرحمان اس کی شرح کرتے ہیں اور فتاوی مفتی اعظم میں میرے مفتی اعظم نے لکھا، فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر جمعرات جمعہ ملا کے رکھا جائے یا جمعہ اور سنیچر ملا کر کے رکھا جائے تو جو کراہت ہے وہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ حدیث کا یہی مطلب ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرحمان پیر کا روزہ رکھے، جمعرات کا روزہ رکھتے اور جمعہ کا بھی روزہ رکھتے۔ جمعہ کی نماز جامع مسجد میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اب جامع مسجد کون ہے سبھی کو معلوم ہے نا؟ واہ، جامع مسجد میں ادا کرتے تھے، دلی کی جامع مسجد۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرحمان ادا کرتے تمام مسلمانوں کے ساتھ۔ اب آئیے، اب جو لوگ اپنے آپ کو حنفی بولتے ہیں، فتاوی عالمگیری کو مانتے ہیں لیکن شب معراج نہیں مانتے، سمجھیں؟ شب معراج کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ آئے حضرت اورنگزیب کی عظمت کو دیکھیں۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا؟ وَدَرْ لَيَالِيَ مُتَبَرَّكَا کہ بے حیائے شب برداختہ از انوار فیض الہی چراغ افروز دین و دولت می کشتن۔ فرماتے ہیں کہ جو متبرک راتیں ہوتی ان راتوں میں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرحمان انوار الہی سے اپنی شریعت کے چراغ کو اور حکومت کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے رات بھر شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔
رات بھر جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، پوری رات جاگ کر کے گزارتے تھے۔ ایسے ہی آگے فرماتے ہیں وہ ماہ رمضان را بصوم، اور رمضان کے مہینے کو روزہ رکھ کر کے، اور روزہ رکھ کر کے سنن اور تراویح کے اہتمام کے ساتھ وہ ختم کلام مجید و فرقان حمید بجماعت اور قرآن مجید جماعت کے اندر ختم کیا کرتے تھے، اور رات میں تراویح کے بعد علماء فضلاء کے ساتھ مشغول رہتے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا وہ در عشرہ اخیرہ در مسجد معتکف می شدن، اور آخری عشرے میں مسجد کے اندر جا کر کے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بہت سلو بولتے ہو یار۔ اچھا یہ سب باتیں شاید سن کر کے ہم لوگ سست ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی لذت آمیز باتیں کون رہتی جس میں خوب زبردست جوشیلا لچھے دار بیان ہو، ہے نا؟ ارے یار حضرت اورنگزیب وقت کے حاکم ہیں، اور ایک حاکم بادشاہ کیسا ہمارا ہے وہ دیکھیں آپ خالی، ایسا متقی پرہیزگار۔ جب اس انداز میں حکومت ہوتی ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایسی رحمت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، ایسی رحمت نازل ہوئی کہ یورپ میں دنیا کا جتنا مال ہے، کیا بولتے جی ڈی پی، ارتھ ویوستھا، پوری دنیا میں جتنا پایا جاتا تھا اس کا 1/4 حصہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے زمانے میں ہندوستان میں پایا جاتا تھا، یعنی 100 میں سے 25 حصہ ہندوستان میں، جبکہ اس وقت یورپ میں 2% پایا جاتا تھا۔ یورپ بھی پیچھے تھا، اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا تب بنا تھا جا کر کے۔ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الاصفہان کے دور میں ہوا تھا۔ ان کی حکومت، ان کے انصاف نے، ان کے طرز حکومت نے ایسا ان کو بنا دیا تھا۔ کبھی آپ حکومت سے شاہی خزانے سے اپنے لیے کچھ لیے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں لیے، جو بھی کرتے ٹوپی سی کر کے اپنا گزارا، کھانا وغیرہ بھی اپنے اعتبار سے کھاتے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 3 بیٹیوں کو حافظہ بنا دیا ہے یار، بیٹوں کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، دین پرور بنا دیا۔ یہ کسٹ اور حلال کی کمائی کی برکتیں ہیں جو بچے دیندار بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں دیندار بچے پیدا فرمائے۔ اب آئے ذرا، یہ تو آپ کی دینداری کی باتیں ہو گئی، چونکہ یہ بتا کر کے اب تجدیدی کارناموں پہ چلتے ہیں۔ ہندوستان میں بھنگ سمجھتے ہیں نا، بھانگ جس کو بولتے ہیں، کھینچ کر کے بولیں گے، کیونکہ بھانگ پینے والا کھینچے گا ہی نا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بھانگ پینے والا کیا کرے گا؟ وہ کھینچے گا ہی۔ نشے کی چیزیں ہمیشہ ہندوستان میں رواج ان کا رہا ہے، اور لوگ بڑے شوق سے پیتے رہے۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان بھی جمعہ کے دن بھی پیتا ہے۔ ارے مسلمان کو کیوں پینے کی ضرورت ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے اکثر نشیڑیوں کو لے جائیں، 2 3 مہینے قافلے میں تربیت کر کے لائے، تب جا کر کے ان کا نشہ چھوٹے گا، ورنہ اکثر یہ مسجدوں میں تو آ نہیں پاتے، پروگراموں میں تو آ نہیں پاتے یہ لوگ۔ تو ضرورت ہے کہ ان کو قافلے میں لے کر کے جائے، اور اللہ کرم فرمائے گا 40 دن میں تو اچھے لوگوں کا رنگ بدل جاتا ہے یار۔ ہاں، کوئی جاتا ہے ایمان بیچ کر کے آتا ہے، کوئی جاتا ہے تو ایماندار بن کر کے آتا ہے۔ اشارہ سمجھ جایا کریں جی، کوئی جاتا ہے ایمان کا سودا کر کے آتا ہے، اور کوئی جاتا ہے ایمان کھلا کر کے لاتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے ایسے لوگوں کو لے جانے کی، تربیت کرنے کی، سنوارنے کی۔ اور ہمارے لوگ تو جیسے ہمارے یہاں بگڑیلوں کو بھیج دیا جاتا ہے سدھر جائے گا، ادھر اپوزٹ پارٹی میں بھی ایسے ہی ہے، بگڑیلوں کو کچھ اور بنا دیا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ آہن بہن سمجھنا، بنا دیا جاتا ہے وہ بگڑیل، پھر کانڈ کھلاتے ہیں وہ جی۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الاصفہان کے دور میں بھنگ کی کھیتی بڑی شباب پہ تھی، چونکہ اس سے کمائی بہت ہوتی ہے نا۔ نشے کی چیزوں میں جتنی کمائی ہوگی اتنی تو حلال چیزوں میں بھی نہیں ہوتی، کسی میں نہیں، نشے کی چیزوں میں بہت اہم ہے۔ اور ہمارے بچے جو نشہ کرتے ہیں وہ پگار پاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پوچھو مت، ان سے بڑا اب کوئی نہیں۔ ارے کبھی کبھی نشے کے چکر میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ جس کے ہم چوری کر رہے ہیں کہ اس کے گھر میں لڑکی کی شادی ہونے والی ہوگی، یہ جو پگار لے کے جا رہے ہیں اس کو جا کر کے تلوار گردن پہ لگ کر کے اس کے جو ہاتھ مال چھین رہے، یار ہو سکتا ہے اس کی ماں انتظار کر رہی ہو، بیوہ ماں گھر سنبھالتی ہے، تو انہیں پیسہ چھین لیا۔ اب یہ نہیں کہ خالی پیسہ چھین لیا، موبائل چھین لیا، تلوار بھی مار کر کے چلے آئے۔ اور نشہ، یہ سب نشہ کرا رہا ہے، نشے کے دم پر۔ واہ اسلام تیری عظمتوں کو سلام۔ نشہ سب کے یہاں،
عام ہوتا ہے، لیکن اسلام نے بتایا یہ نشہ اسلام میں نہیں چلتا ہے. اسلام میں جو نشہ چلتا ہے وہ محبت رسول کا نشہ ہوتا ہے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. یہ آقا علیہ السلام کی محبتوں اور عظمتوں کا نشہ ہوتا ہے جو ہر حال میں نہیں اترتا. بلال سے پوچھو تو کہیں گے ریت میں لٹاؤ چاہے انگارے پہ لٹاؤ. بلال وہ نہیں جو نشہ چھوڑ دے، کیونکہ دنیا کے نشہ کا علاج پایا جاتا ہے، مصطفیٰ کی محبت کا جو نشہ ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے نا. سمجھ رہے نا؟ تو یہ محبت. جی تو بھنگ کی کھیتی بڑی شباب پر تھی، مسلم غیر مسلم سب لگائے بیٹھے رہتے تھے، سب پی رہے، مست ہے، مگن ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علی رحمت الرضوان کا پہلا تجدیدی کارنامہ، آپ نے بھنگ کی کھیتی کرنے پہ پابندی لگا دی. کوئی کھیتی نہیں کر سکتا بھنگ کی کھیتی، نشے آور چیزوں کی کھیتی کوئی نہیں کر سکتا. پھر آپ کہیں گے کسان تو احتجاج کرنے لگے ہوں گے. ہم نے کہا وہ حضرت اورنگزیب ہے، غلط چیز کو ختم کر کے اچھی چیز کو رواج دیتے ہیں، عوام اور رعایا کا خیال کرتے ہیں. بھنگ کی کھیتی پہ پابندی، اور فوراً جو کسانوں کی میٹنگ ہنگامی، بڑے بڑے کسان آپ کے دربار میں موجود ہیں، ان سے مشورہ ہو رہا ہے کہ کاشتکاری کیسے بڑھائی جائے. بھنگ پہ پابندی لگ گئی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ کسانی بند کر دی جائے، کسان پریشان ہو جائے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علی رحمت الرضوان نے ان لوگوں سے مشورہ کیا اور کھیتی کرنے کے لیے الگ سے فنڈ مختص کر دیا. جس کسان کو جب جیسی ضرورت پڑتی حضرت اورنگزیب عالمگیر علی رحمت الرضوان اس کی مدد فرمایا کرتے تھے. اس طریقے سے آپ نے پروان چڑھایا، کاشتکاری کو، بھنگ کو بند کر کے کاشتکاری کو بڑھاوا دیا. تبھی تو جا کر GDP ایک چوتھائی پہنچایا. کسان ہی ملک کو ترقی دیتا ہے. کون ملک کو ترقی دیتا ہے؟ کسان ملک کو ترقی دیتا ہے. اور کسان سے زیادہ سخی، میں تو میرا تجربہ بڑا کم ہے لیکن میں نے دیکھا کہ کسان سے بڑا سخی شاید کوئی ہوتا ہو. آپ اس سے 1 کلو ضرورت پا جائے، آپ کا بچہ بھوکا ہے، لوگ 1 کلو چاول یا گیہوں نہیں دیں گے، آٹا نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ کسان سے مانگ لو تو 1 کلو کے بجائے آپ کو 5 کلو دے دے گا. زور سے یار، یہ کسانوں کے اندر، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے. اور کسانوں کا سسٹم جب مضبوط ہوتا ہے تب جا کر کے ملک ترقی کرتا ہے. کاشتکاری جب پروان چڑھتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کا ایک تجدیدی کارنامہ کہ نشے پہ پابندی لگا دی. دوسرا، سکے ہوتے تھے، سکے میں کلمہ لکھا ہوتا تھا، کلمہ طیبہ. اب کلمہ طیبہ لکھا ہوتا، کلمہ طیبہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے نا. ایک جگہ قرآن میں لا الہ الا اللہ، دوسری جگہ محمد الرسول اللہ. زور سے یار، قرآن کی آیت کا حصہ ہے نا. اب کس میں لکھا ہے؟ سکے پہ. اب وہ سکہ کیا ہوتا؟ کبھی کبھی ناپاک آدمی اٹھا لیتا. صحیح ہے نا. اب تو کچھ اتنے بےہودے ہیں کہ اللہ خیر کرے، قرآن بھی ایسے چھوتے رہتے ہیں، پاؤں پہ قرآن رکھ کر پڑھتے ہیں. ابے پاگل، جب تو قرآن کی عظمت نہیں کرے گا تو غیر کیا کرے گا؟ شارح بخاری کا ایک جملہ بڑا مشہور ابھی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. فرماتے میں سعودیہ گیا، عرب شریف نہیں کہوں گا، میں گیا، وہاں پر سارے گناہ چلتے ہیں، خالی گناہ سب سے بڑے 2 تصور کیے جاتے ہیں. پہلا گناہ مصطفیٰ کی ذات پہ سلام پڑھنا، دوسرا گناہ فاتحہ پڑھنا. بس خالی یہی گناہ ان کے نزدیک گناہ ہے. باقی قرآن کو زمین پر رکھو، گھروں میں بیٹھ کر کے ٹیویاں دیکھو، تاش خانے جوا خانوں کا افتتاح کرو، جو چاہو وہ گناہ کرو، داڑیاں چھڑاؤ. ہر گناہ ان کے نزدیک گناہ نہیں ہے. خالی سلام پڑھنا گناہ ہے، فاتحہ پڑھنا گناہ ہے. رے پاگل، تجھے تیرا گناہ مبارک ہو، اور ہم لوگ جو کرتے سلام پڑھنا اور فاتحہ دینا. اگر تو گناہ سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، ہمارے لیے تو یہی آخرت کا ذخیرہ ہے. ہمارے لیے یہی آخرت کا ذخیرہ ہے، کیونکہ ہم پہ کوئی عمل ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے منہ میں مار دیا جائے، لیکن سلام اگر دکھاوے کے لیے بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان سکے پہ کلمہ طیبہ لکھا رہتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا مقدمہ چلتا تو قاضی اوپر بیٹھے ہوتے. قاضی حضرت اورنگزیب خود اگر قاضی کے پاس ہوتے تو نیچے بیٹھتے تھے. ہاں، ایسا نہیں کہ میں صدر ہوں، میں امام صاحب کے بازو میں بیٹھی ہوں.
تو مصلی پہ آ جا رہے بھیا، ممبر پہ آ جا، بازو میں بیٹھنا ہے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن اپنے بازو میں بیٹھنا ہے، بس برابر بیٹھنا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کس کے برابر بیٹھا جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو بیٹھنا ہے تو مصلی پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھنا ہے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، ٹینشن ہی ختم کر دو۔ اللہ تبارک، میری بات کی برا مت ماننا، یہ کامن بات کر رہا ہوں میں، اور میں ویسے بھی کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ جس کا دماغ گندا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، دنیا کے کتوں سے خالی کہا تبیر شبلی، شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکعت واحد میری آ کے واسطے۔ جو دنیا کے کتے تھے بھونکنے لگے، جو دنیا کے کتے سے بھونکنے لگے، ہمیں کہہ دیا، ارے تمہیں تو نہیں کہا، دنیا کے کتوں کو کہا، اگر تو دنیا کا کتا ہے تو بھونک۔ الحمدللہ ہم دنیا کے کتے نہیں، غوث پاک کے کتے ہیں، ہم غوث پاک کے کتے ہیں۔ دنیا کا کتا بھونکے بھونکتا رہے، اور غوث پاک کا کتا تو شیر کو بھی پھاڑ ڈالتا ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا۔ جی رہتے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ، سکہ تو نیچے ہو جاتا، کبھی کبھی ناپاک آدمی اٹھا لیتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کارندے جو ہے الگ الگ مقامات پر لے کر کے جاتے، بے ادبی ہو جاتی، سمجھ رہے نا، ایسے بےہودے انداز میں لے کر کے آدمی کہیں پھینک دیتا، ہوتا ہے ایسے پھینک دیے تو کلمہ۔ تو آتے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، عام قانون نافذ فرمایا، اب سے سکوں کے اندر کلمہ طیبہ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر کلمہ طیبہ لکھنے کا شوق ہے تو اشرفیاں جن کی لوگ بڑی عزت سے رکھتے ہیں، جس سے بڑی عزت کرتے ہیں، اشرفیوں کے اندر کلمہ طیبہ لکھا جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ نے سکے میں کلمہ لکھنا منع فرما دیا، کیوں؟ بے ادبی ہوتی تھی، عظمت گھٹ رہی تھی، تو آپ نے عظمت کو بڑھایا۔ اب یہیں پر آ جاؤ، اشتراک دکھاتا ہوں اعلیٰ حضرت اورنگزیب عالمگیر سے۔ کہا بھیا کلمہ لکھو تو بے ادبی ہے سکے سے، کہا جو دیوار پہ لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیواروں پر مت لکھو، اس لیے کہ جب دیوار گرے تو مٹی کہاں کہاں جائے گی؟ آپ پانی سے جب دھوتے ہو دیوار تو پانی کہاں کہاں جاتا ہے، اس لیے اعلیٰ علی رحمۃ اللہ نے دیوار پہ بھی لکھنے سے منع فرمایا۔ اب سوچو، جو آتے اورنگزیب عالمگیر کی سوچ تھی اپنے وقت کے مجدد کی، وہی سوچ مجدد نیت حاضرہ اعلیٰ علی رحمۃ اللہ کی بھی رہی ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو یہ آتے اورنگزیب عالمگیر علی رحمۃ اللہ ایسے ہی کہ اپنے یہاں تو ایک سسٹم ہے، آج بھی انگریزی کیلنڈر چلتا ہے، چلنا بھی چاہیے۔ تاریخیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، بہت سست لگ رہے ہیں آپ لوگ، گرم لگ رہا ہے کیا؟ میں تو نہا چکا ہوں الحمدللہ، ہے نا، سبحان اللہ تو بولو یار، میں نہا چکا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، نہانا بھی روز محشر ہی ہو سکتا ہے، یہ پسینہ قبول ہو جائے یار، یہاں بہا لو آخرت میں بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی تو آتے کیلنڈر کا معاملہ، آج بھی ہمارے یہاں کیلنڈر شمسیات، تو اتنے لوگ ایڈوانس ہو گئے، کیلنڈر میں جتنا لکھ گیا اتنا ہی مانیں گے، اس سے زیادہ مانگے نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے قرآن کا لکھا جھوٹا مان لیں گے معاذ اللہ، لیکن کیلنڈر کا جھوٹا نہیں مانیں گے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اسلام نے کسی کو منحوس کہا ہے؟ کسی دن کو منحوس کہا ہے؟ سارے دن اللہ کے ہیں، ساری تاریخیں اللہ کی ہیں، ہر دن اللہ کا ہے نا؟ لیکن ہمارے یہاں اگر کیلنڈر چھپوانے والے نے لکھ دیا اقرب، کیا لکھ دیا؟ سب چھوٹ جائے گا لیکن اقرب میں جانا گوارا نہیں کریں گے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ حضور کے دور میں بھی 2 مہینوں کو بہت برا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ ایک مہینہ وہ تھا جسے عید کا مہینہ کہا جاتا تھا، دوسرا مہینہ وہ تھا جسے تیرا تیزی آج کہتے ہیں، سفر کا مہینہ۔ آقا علیہ السلام نے 2 شادیاں کی ہیں، ایک عید کے مہینے میں، ایک سفر کے مہینے میں، اور ان سے زیادہ کامیاب شادی دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلا نکاح جو عید کے مہینے میں کیا تھا وہ مصطفیٰ نے خود اپنا نکاح عائشہ صدیقہ سے کیا تھا۔ کتنی محبت ہوئی ہے، دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور سفر کے مہینے میں جو نکاح کیا آقا نے، وہ اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کیا تھا۔ نیت صاف رکھو، معاملہ صاف رہے گا، لیکن ایمان کمزور ہے، خالی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، کیلنڈر میں جتنا لکھ گیا اتنا ہی ماننے کا۔ کچھ لوگ تو کبھی کبھی تاریخ کو لے کر کے بحث کرتے رہتے ہیں، کیلنڈر میں 29 کا چاند لکھا ہے مصباحی صاحب، آپ 30، ارے ہو سکتا ہے 30 کا بھی 29 کا ہو، کیلنڈر والے کا اختیار نہیں چلتا ہے، میں اس کے اختیار کی بات کرتا ہوں جو مدینے میں رہتا ہے، اس نے بتا دیا 29 بھی ہے 30 بھی ہے،
اگر کنفرم ہوتا تو مصطفیٰ کنفرم کر دیتے کہ ہر 2 مہینے کے بعد ایک 29 کا آئے گا، 31 کا آئے گا. کنفرم نہیں کیا مصطفیٰ نے. تو کیلنڈر جو چلتا تھا وہ انگریزی اعتبار سے کیلنڈر چل رہا تھا، ہر آدمی اسی کو مانتا تھا، شمسی. تو آتے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا کہ اسلام میں تاریخ کا اعتبار چاند سے ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید مناؤ. تو آپ نے شمسی کیلنڈر پہ پابندی لگا کر کے قمری کیلنڈر کا آغاز فرما دیا تھا. ہاں، اور اس پہ ایک نکتہ تو میں اکثر بتاتا ہی ہوں، شاید بڑا مزہ ہے. ایک دن اچانک یہ بیان کرتے کرتے دماغ میں نازل ہو گیا نکتہ کہ یار سورج جو دن سے انگریزی جو تاریخ ہوتی ہے یہ تاریخ سورج سے چلتی ہے، اور جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے وہ چاند سے چلتی ہے، قمری تاریخ. صحیح ہے نا یار؟ دونوں نے تو حضور کے لیے جو اپنی عظمت کو پیش کیا ہے. سورج پلٹ کر کے آیا ہے 3 بار. کتنے بار؟ 3 بار. 3 بار. ایک بار حضرت علی کی عظمت بتانے کے لیے مصطفیٰ نے اپنی عظمت کو بھی دکھایا، حضرت علی کی عظمت کو بھی بتایا ہے نا. اور ایک بار معراج کی رات، اور ایک بار جنگ کے موقع پر آقا علیہ السلام. 3 بار سورج. چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا. کہا چاند 2 ٹکڑے ہوا. کہا بچپن میں کہا ہلا ڈولا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہل رہا ہے، ہل رہا ہے، ہل رہا ہے. ابے کون سا ویر ہے یار وہاں تک پہنچ گیا کہ ہلائے ڈال لیں. کہا ویر ہوا نہیں پہنچا، مصطفیٰ کا اختیار ہوا پہنچ گیا. لیکن اختیار ہوا اب مت بولنا، استغفر اللہ، یہ جملہ نہیں بولا جائے گا آقا کی بارگاہ میں. یہ مصطفیٰ کا اختیار پہنچا ہے، استغفر اللہ رب العزت. پورے سمجھ رہے نا؟ آقا کی بارگاہ میں تصغیر کے صیغے استعمال نہیں ہوں گے. میں خالی سمجھانے کے لیے بولا میں نے تاکہ بتا سکوں مسئلہ. ایسے حضور کو قریشی مت کہنا کبھی، جب بھی کہنا قرشی کہنا. کیا کہنا؟ قریش کا لفظ تصغیر ہے، قرش یہ تکبیر ہے. تصغیر جس میں چھوٹا پن ہوتا ہے اور تکبیر وہ جس میں بڑا پن ہوتا ہے. مصطفیٰ کے لیے چھوٹے لفظ استعمال نہیں ہوگا، مصطفیٰ کے لیے ہمیشہ بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. اسی لیے اختیار ہوا یا حضور کا بلوا، حضور کی جتیا یہ نہیں کہیں گے. اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی. تو آقا علیہ السلام نے دونوں موقع پر سورج کو بھی چاند کو بھی ہلا ڈولا ڈالا. جب دونوں کو ہلا ڈولا ڈالا آقا علیہ السلام نے تو یار تو کسی کا بھی اعتبار کرو، کام چل جائے گا. لیکن آقا نے بتایا میرے نام پہ حرکت کرنے والے بہت ہیں، میرے نام پہ بہت سارے لوگ حرکت کرتے رہتے ہیں. ہر حرکت میں ان کو برکت نظر آتی ہے. سورج بھی حرکت کر رہا ہے، چاند بھی حرکت کر رہا ہے، لیکن میرے نام پہ جو قربانی دے گا عظمت اسی کی مانی جائے گی. تو آقا علیہ السلام کے نام پہ سورج بھی حرکت میں آیا، رک گیا. چاند بھی حرکت میں آیا، لیکن مصطفیٰ نے بتایا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، قربانی دے دیا. اس لیے اس کی عظمت میری بارگاہ میں اتنی ہے کہ اب جب بھی تم کو روزہ رکھنا ہو تو چاند دیکھ لینا، اور جب تم کو عید منانا ہو تو چاند دیکھ لینا، اب جب تم کو قربانی کرنا ہو تو چاند دیکھ لینا، اب جب تم کو ربیع الاول منانا ہے تو چاند دیکھ لینا، شب برات منانا ہے چاند دیکھ لینا، 11ویں کرنا ہے چاند دیکھ لینا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورج کو نہ دیکھے چاندنی کو دیکھے؟ تو مصطفیٰ جعل رحمت کی بارگاہ سے صدا ملے گی سورج میرے نام پہ بجتا ہے اور چاند وہ ہے جو میرے نام پہ قربان ہوا ہے. جو قربان ہوتا ہے اس کو بار بار دیکھا جاتا ہے. اسی لیے بہت سارے مسلمان ہیں لیکن جو شہید ہوتا ہے مصطفیٰ کے نام پہ وہ بار بار سلامی پیش کیا جاتا ہے، بار بار اس کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو چاند کی تاریخ کو آپ نے رائج کیا. یہ بظاہر معمولی سی تبدیلی ہے، لیکن معمولی تبدیلیاں اچھی قوموں کو بربادی کی طرف لے کر کے گئی ہیں. دین میں معمولی تبدیلی دین میں نہیں آنی چاہیے. آج کے دور میں مسلمان غیر اگر مداخلت کرتا ہے تو بولتے ہیں شریعت میں مداخلت نہیں چلے گی، خود کرے بیٹھا ہے. عورت کی عدت کتنی ہے؟ جس کو طلاق ہو جائے. بولو آپ. نہیں جس کا طلاق ہو جائے. بولو. ہاں کیا زور سے بولو نا یار. 13 دن. کچھ لوگ بولے کہ نہیں بولے؟ 13 کہاں سے لے کے آ گیا؟ قرآن پہ بڑھاوا دیا کہ نہیں آپ نے بڑھاوا دیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جن عورتوں کو ان کے شوہر طلاق دے دیں یتربصن ثلاثۃ قروء، وہ 3 حیض تک انتظار کریں. اور اگر 3 حیض کو حیض نہ آتا ہو تو 3 مہینے. قرآن نے کہا 3 مہینہ، یہ 13 بڑھا رہا ہے. کیوں؟
تاکہ وہاں پر سے جو خرچہ ملتا ہے نا عدت کا 13 دن کا بڑھ جائے. شریعت تو خود مداخلت کر رہا ہے. غیر کی مداخلت آتی ہے تو خراب لگتا ہے, خود بنا بیٹھا ہے تو نہیں سمجھ میں آتا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آتے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرحمان نے بڑی سختی سے منع کیا تھا. ایسے ہی آپ کے زمانے میں نوروز کا دن, آج بھی ہیپی نیو ایئر, نوروز یہ فارسی مہینے کا نیا سال ہے. فارسی مہینے کا نیا سال جب آتا تو لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے. تو بادشاہ جو ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد انہوں نے اسلام کو تو اپنا لیا, لیکن کچھ غیروں کی تعلیمات رہی ان کے اندر, بہت جم کے رہی. ان میں سے نوروز کا دن بھی تھا. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرحمان جب بادشاہ جب تخت پر بیٹھے, کرسی پر بیٹھے, تو آپ نے نوروز کا دن خوشی منانے سے منع فرمایا. فرمایا اس دن خوشی نہیں منا سکتے, اگر خوشی منانا ہے, جشن منانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عید کا دن عطا فرمایا ہے. اور یہ حضور کی سنت کے عین مطابق ہے. آقا کی سنت کیا, جب مدینہ آئے تو نوروز اور مہرجان 2 دن تھے مدینے والوں کے لیے خوشی کے. آقا نے فرمایا یہ کیوں مناتے ہو؟ کہا یہ ہمارے یہاں باپ دادا سے چلا رہا ہے. آقا نے فرمایا نہیں, اس کو چھوڑ دو, اللہ نے اس سے بہتر تم کو 2 دن عطا فرمائے. ایک وہ جسے عید قربا کہا جاتا ہے, اور ایک وہ جسے عید الفطر کہا جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی سنت پر جب خواہشات کی دھول بیٹھی تو آتے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرحمان نے اپنے اختیار سے اس دھول کو ہٹا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مجددیت کا لقب انہیں عطا فرما دیا ہے. آتے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرحمان. ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں رہی. ایک آخری بات پیش کروں, باتیں بہت ساری ہیں, وقت بہت تیز ہو جاتا ہے, چونکہ گرم بھی لگ رہا ہے آج, ہے نا, سب کو لگ رہا ہے. اور لائٹ آئے گی 4 بجے, لیکن پھر بھی چلانے جانا رہے گا نا. چلائیں, حلال کاروبار کریں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے حلال کاروبار میں برکتیں نازل فرمائے. جی, تو ایک بادشاہ اکبر کے دور میں سجدہ ہوتا تھا. جب بھی کوئی بادشاہ کے دربار میں آتا سجدہ ہوتا تھا. اور اکبر کو خراب کرنے والے بھی دنیاوی علماء تھے, علماء سو. مجدد الفسانی ان کو علماء سو کہا ہے, جن کو خالی اپنی پڑے تھی. معلوم ہے اکبر شروع میں بڑا دیندار تھا, بہت دیندار تھا, بڑا غضب کا دیندار تھا, تقوی شعار تھا, نمازوں کا پابند تھا, روزے کا پابند تھا, بہت غضب کا. اس کا معاملہ کیا تھا معلوم؟ اس نے خالی یہ پسند کیا تھا کہ علماء مباحثہ کریں آپس میں تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے. تو جو اچھی بحث پیش کرتا, دلیل پیش کرتا, تو اکبر بادشاہ اسے بہت نوازتا, بہت نوازتا. تو پیسے کا جب بھوت چڑھا دماغ پہ, تو ایسا بھوت چڑھا کہ اب جو لوگ بحث نہیں کر پاتے تھے, نا اہل جن کو کہتے ہیں, آج بھی وہی حال ہے. ہنر تو ہے نہیں, علم تو ہے نہیں, بھونکنا شروع کر دیتے خالی. وہی ماحول تھا ایک دم. جب دیکھا کہ دلیلیں ان کی بڑی مضبوط رہتی ہیں, ان کو ہمیشہ ملنا, ہم کو کچھ مل ہی نہیں رہا, تو ان لوگوں نے ذاتیات کو اٹھانا شروع کر دیا. ان کا معاملہ تو ایسا ہے, یہ ایسے, وہ ایسے. تو اکبر بادشاہ بدزن ہو گیا. جب یہ بدزن ہوا علماء سے, تو علماء سے بدزن ہونے کے بعد غیروں کے دھرم گرو گھسنے لگے. ان لوگوں نے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا. تو مجدد الفسانی علیہ رحمت الرحمان نے جہاں اکبر کے نظریات کا رد فرمایا ہے, وہی ایسے دنیا دار علماء کا بھی رد فرمایا ہے. یہ دنیا دار علماء تھے جن کی وجہ سے اکبر بادشاہ بگڑا اور دین الہاد کی بنیاد پڑی تھی. یہ دنیا دار علماء تھے. اور دنیا دار وہ ہوتے جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے. جو کرتے ہیں خالی بندہ خوش ہو جائے, یہ خوش ہو جائے, وہ خوش ہو جائے, تھوڑا نذرانہ مرے ہاتھ آ جائے, یہ سب چلتا رہتا ہے. تو اس کے دور میں سجدہ ہوتا تھا. شاہ جہان نے پابندی لگائی کہ سجدہ صحیح نہیں ہے. سبحان اللہ تو بول رہے یار. شاہ جہان نے پابندی لگائی, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو بند کیا جائے. لیکن ایک سسٹم چلتا تھا عالمگیر اور شاہ جہاں کے دور میں. وہ سسٹم یہ تھا, اور اکبر کے دور میں بھی تھا, درشن جھروکا سے درشن کرتے تھے بادشاہ کا. صبح جب تک لوگ بادشاہ کو نہیں دیکھتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے. اتنا خطرناک معاملہ تھا. تو آتے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرحمان کے دور میں بھی یہ سسٹم شروع تھا. آتے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرحمان نے دیکھا کہ اس میں معاملہ کہیں کا کہیں جا رہا ہے. آج اگر اس کو بند نہیں کریں گے, آگے سمجھ کے لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس ٹائم میں بادشاہ کو بہت بڑا تصور کیا جاتا تھا. بادشاہ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہوتا تھا. حضرت اورنگزیب کے پاس ایک شخص آیا, کچھ اس نے نذرانہ پیش کیا اور کہتا ہے دعا کر دیجئے. حضرت اورنگزیب نے اس کو تحفہ دیا, اور تحفہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا مجھ سے خالی اسی کی امید رکھا کرو, اس لیے کہ میں یہی دے سکتا ہوں, اور کرم کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے.
سمجھے نا؟ تو لوگ یہ تصور کرتے تھے اس وقت بادشاہ کو، تو حضرت اورنگزیب نے اللہ سے لوگوں کو قریب کیا، اہل اللہ سے قریب کیا، اور خود باعث خواجہ کی بارگاہ سے قریب رہے، سمجھے نا؟ تو آپ نے درشن جھروکے کو بند کر دیا، درشن جھروکا جو ہوتا جھروکے سے ہوتا تھا اس کو بند کیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے بند کی، احتساب کا سسٹم، نشے کے تمام نشے کی چیزیں جتنی سب پہ پابندی، جتنے شراب خانے تھے سب پہ پابندی لگا دی، سب کو بند کر دیا تھا، ٹیکسوں میں موقوفی کر دی، اور یہ چونکہ ہندوستان تھا تو ہندوستان میں الگ الگ انداز میں سلام کرنے کا سسٹم تھا، تو حضرت اورنگزیب نے سب میں پابندی لگا کر کے آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق سلام کو عام فرمایا تھا کہ آقا کی سنت کے مطابق سلام کیا جائے۔ آج ہمارے یہاں بھی لوگ بڑھاتے رہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ مغفرت، یہاں تک تو ہے، آگے کیا ہے؟ مقام و جنہ، یہ حرام و جہنم، یہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ جتنا ہے اتنا ہی لیجیے آپ، آقا کی شریعت میں گھسپیٹ مت کریے۔ حضور نے فرمایا جو السلام علیکم کہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جو بندہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، جو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسے 23 نیکیاں، اور جو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت تو اللہ تعالیٰ اسے 40 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ بہرحال بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، بہت ساری چیزیں رہ گئی، موقع ملے گا تو پھر آئندہ گفتگو ہوگی۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگلے ہفتے حضرت اورنگزیب اور اعلیٰ حضرت نے جو تجدیدی کارنامے کیے سب میں اشتراک دکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔